अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरतुल फातिहा की तफसीर हम पढ़ रहे थे और आखिरी आयत हम कर रहे थे कि सिरातल लदीना अनअमत अलैहिम। अल्लाह ताला ने मज़ीद डिफ़ाइन करवाया हमसे कि उन लोगों का रास्ता मांगो जिन पर अल्लाह का इनाम नाजिल हुआ है। इनाम नाजिल हुआ, जैसे मैंने आपसे कहा कि इस चीज़ को तीन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं कि एक होता है अमल और इल्म, यानी इल्म के साथ अमल किया। ये वो लोग थे जो कि इनाम याफ्ता लोग थे, ठीक है, इनाम इनके ऊपर हुआ। एक वो लोग थे कि जिनके पास इल्म तो था लेकिन उन्होंने अमल नहीं किया, तो ये वो लोग थे जो कि मग़दूबी अलैहिम कहलाए, यानी इनके ऊपर अल्लाह ताला का गज़ब नाजिल हुआ। फिर एक वो लोग हैं जिनके पास इल्म भी नहीं था, तो जाहिर सी बात है अमल भी उस हिसाब से हो ही नहीं सकता। जब इल्म ही नहीं है तो अमल कैसे होगा? तो ये लोग गुमराह कहलाए, वलद दौलीन, सही है, ये अब दौलीन कहलाए। तो हम अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं और अल्लाह ताला कि अल्लाह ताला हमें इल्म दे रहे हैं तो हमें अमल की भी तौफीक अता फ़रमाएँ, ताकि हम उस रास्ते पर उस तरह चल सकें जिस तरह चलने का हक़ है, ठीक है। और इनाम याफ्ता लोगों की आगे तफसीर में हम सूरह निसा की तफसीर में पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला ने किन लोगों पर इनाम किया। तो उनमें सबसे पहली जो कैटेगरी हमें मिलती है वो मिलती है अम्बिया की। और अम्बिया तक के दर्जे पर कोई इंसान खुद से नहीं पहुँच सकता, ठीक है ना, क्योंकि अम्बिया को अल्लाह ताला खुद चुनते हैं। दूसरी कैटेगरी है हमारे पास शुहदा। ये शुहदा कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार करते हैं, शाहिदीन यानी शाहिद गवाह देते हैं, गवाही देते हैं। जैसे कि हम भी अल्लाह ताला के जब हम इस्लाम में दाखिल होते हैं तो हम कलमा तैयबा कलमा शहादत पढ़ते हैं ना, कलमा शहादत, तो वो भी मतलब एक तरह से शहादत है ना। तो ये वही है, यानी अल्लाह ताला की वहदानियत और अल्लाह ताला के अहकामात का कौली इकरार बेसिकली। और फिर उसके बाद जब उस पर हम प्रैक्टिसिंग हो जाते हैं तो हम बन जाते हैं सिद्दीकीन, यानी उस पर अमल करने वाले सादिक। सिद्दीकीन, सिद्दीक उसको सच सच करके दिखाने वाले, यानी जिस चीज़ की हमने गवाही दी थी कि हम अल्लाह को वाहिद जानेंगे, अल्लाह के अहकामात को मानेंगे, अल्लाह के साथ शिरक नहीं करेंगे, और रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम दिल से तस्लीम करते हैं, और उनके ऊपर जो कुछ भी नाजिल हुआ है उसके ऊपर हम ईमान भी लाते हैं और हम उसको दिल से तस्लीम करते हुए उसके ऊपर अमल भी करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिद्दीकीन का दर्जा। फिर चौथा दर्जा है हमारे पास सॉलिहीन का। ये भी सॉले जो है ये भी वो इन्हीं लेवल्स पर है। सॉले जो है ये भी शाहिदीन, सिद्दीकीन, सॉलिहीन नेक लोग ही होते हैं, नेक और अबरार लोग, ठीक है, यही लेवल है। ये सबसे निचला दर्जा होता है सॉलिहीन का। शाहिदीन, सिद्दीकीन, बल्कि नहीं, सिद्दीकीन जो है वो सेकंड नंबर पे होता है, शाहिदीन तीसरे नंबर पर होता है और चौथे नंबर पे सॉलिहीन होता है। लेकिन ये हैं सारे ही इनाम याफ्ता दर्जे, ठीक है ना। तो दूसरे हमने पढ़े कि मग़दूबी अलैहिम, इन्होंने क्या किया? इनके पास इल्म था, अमल नहीं किया। तो मैंने आपको बताया था कि मुफस्सिरीन इसके हवाले से कहते हैं कि ये यहूद के बारे में कहा जा रहा है। यहूद कौन? आपको पता है ना कि इस दुनिया में उम्मत मुस्लिमा के तौर पर तीन उम्मतें जो हैं वो वजूद में आईं। सबसे पहली थी यहूदी, जो मूसा अलैहि सलाम के मानने वाले थे। दूसरे थे ईसाई, ईसा अलैहि सलाम के मानने वाले, ठीक है। इन लोगों ने, यहूद ने ईसा अलैहि सलाम का इनकार किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार किया। तो ये दोनों, ये जो है क्या हो गए, ये उम्मत मुस्लिमा की कैटेगरी से खारिज हो गए। ईसाइयों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार कर दिया। अगर मान जाते तो मुसलमान ही हो जाते ना, फिर ईसाई क्यों रहते? तो इसलिए ये भी उम्मत मुस्लिमा की कैटेगरी से खारिज हो गए। हमारे बारे में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि उम्मत मुस्लिमा वो होगी जो कि तमाम अम्बिया पर बग़ैर किसी तफरीक के ईमान लेके आती है। तफरीक का क्या मतलब होता है? यानी उन पर फ़र्क नहीं करती कि मैं
ایک کو مانوں اور ایک کو نہ مانوں، یا ایک کی تعلیمات کو مانوں اور دوسری کو کہوں کہ نہیں اچھا یہ تھے تو صحیح لیکن ان کی میں تعلیمات جو ہے وہ ان کو رد کرتا ہوں، یا یہ کہ یہ غلط تھے، یا کچھ بھی ایسی بات، یا یہ کہ میں کسی کا عہدہ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھا دوں اور کسی کا کم کر دوں، تو یہ چیز جو ہے وہ پھر ہمارے ایمان کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ ہمارا جو مین ایمان کا جو ہمارا مین لیول ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا سب پر ایمان ہے، ہم جو ہے، لیکن ہم جو کس کی تعلیمات پہ ہم عمل کرتے ہیں؟ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ، کیونکہ وہ لب لباب، وہ ایک طرح سے نچوڑ ہے ساری ہی تعلیمات کا۔ صحیح ہے نا؟ یہ بات آپ کو سمجھ آتی ہے کہ دیکھیں آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ کا ایک ہی موٹو ہے اور ایک ہی تعلیم ہے، ایک ہی توحید کی جو ہے وہ احکامات ہیں، لیکن بس ہوا کیا کہ آخری میں آتے آتے احکامات جو ہیں وہ تھوڑے سے زیادہ پریسائز اور مطلب ایک طرح سے وہ جمع ہو گئے، مطلب زیادہ جمع ہو گئے۔ جیسے دیکھیں آدم علیہ السلام سے لے کر، جیسے اس ٹائم پہ آدم علیہ السلام کے ٹائم پہ جو انسان تھا اس کے جو ذہنی جو کیفیت تھی یا ذہنی جو میچورٹی تھی نا وہ بہت ہلکی تھی۔ آپ دیکھیں کہ جب حابیل نے قابیل کو قتل کیا تھا، نہیں الٹا بولا میں نے، قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا تو اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اب جو پہلا یعنی کہ پہلا انسان ہی اس وقت فوت ہوا نا، تو اس کی لاش کے ساتھ وہ کیا کرے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہم نے سورۃ المائدہ میں پڑھا تھا کہ پھر ایک کوے کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے اور بتایا اس کوے نے دکھایا، ایک کوے کو دفن کر کے دکھایا، ایک ڈیمانسٹریشن دیا، اور اس طرح اس نے پھر اپنے بھائی کو دفن کیا۔ تو آپ دیکھیں اس ٹائم پر انسان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کوئی مر جائے تو کیا کرنا چاہیے، اور اگر اس ٹائم پر امت محمدی کی جو تعلیمات ہیں اس کو پکڑا دی جاتی تو وہ تو نہیں اس پر عمل کر سکتا تھا، عمل کیا وہ سمجھ ہی نہیں پاتا، اس کا وہ مینٹل لیول ہی نہیں تھا۔ تو آہستہ آہستہ اب آپ دیکھیں قوم سمود کا کیا جو ہے وہ جرم تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سرکشی مت کرو اللہ کے احکامات کو، جو بھی چھوٹے موٹے اللہ تعالیٰ نے ان کو احکامات دیے اس کے اوپر عمل کرو، لیکن وہ نہیں مانتے تھے۔ پھر انہوں نے معجزہ بھی مانگا، ایک اونٹنی مانگ لی تھی، اور پھر اس کے بعد اس اونٹنی کو انہوں نے قتل کر دیا اور پھر ان کے اوپر عذاب آ گیا۔ اسی طرح قوم عاد کے اوپر بھی ایک حکم تھا کہ تم سرکشی مت کرو، تم اپنے آپ کو وہ پرائیڈ میں مبتلا تھے نا، اپنے غرور تھا کہ ہم جیسا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسی طرح تباہ کیا، ہوا سے تباہ کر دیا ان کو۔ اسی طرح آگے جو ہے مدین کی قوم میں جو آگے مزید آئے، جیسے قوم شعیب کی قوم تھی، وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اس کے علاوہ وہ رازدنی بھی کرتے تھے۔ رازدنی کا مطلب ہوتا ہے یہ چھینا جھپٹی، جو سنیچنگ نہیں ہوتی ہے، یہ جو آج کل بھی ہوتا ہے، موبائل چھین لیتے ہیں، پیسے لوٹ لیتے ہیں، یہ وہ کام کرتے تھے۔ تو ان کو ان کے نبی نے کہا کہ کام مت کرو تو انہوں نے نہیں مانی، تو ان کی قوم پر عذاب آ گیا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے مطلب کچھ ایک ایک لیول پر انسان کو آزمایا جا رہا تھا ان کی سمجھ کے مطابق۔ اب یہاں پر آ کر جب اب اس لیول پر آپ دیکھیں کہ چھوٹا سا بچہ ہمارا جو ہے ہم سے زیادہ اچھا فون چلا لیتا ہے، ہم سے اچھی جو ہے وہ آگے اس کو کوئی بھی اسکل سکھائیں تو وہ ہم سے اچھا بہتر، ہم سے بہتر، اور ہم نئی سے نئی جنریشن جو آ رہی ہے وہ ہم سے بہتر آ رہی ہے، یعنی کہ مینٹلی میچورٹی کے حوالے سے۔ اسی لیے اب جا کے آخر میں قرآن مجید کو تمام تعلیمات جتنی بھی تھی نا تعلیمات، ان سب کو جمع کر کے آخر میں ایک پریسائز سلیبس جو ہے وہ ہمیں پکڑا دیا گیا کہ اب یہ ہے تم لوگوں کا قیامت تک کا سلیبس، تم نے اسی پر عمل کرنا ہے اور اسی سے تمہارا ایگزام ہوگا اور اسی پہ تمہاری جو ہے وہ سزا اور جزا کا فیصلہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی؟ تو یہ ہمارا وہ ہے۔ تو اب ہم دعا یہ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ کیونکہ ہم تو آپ کے محتاج ہیں، ہم تو عبادت کرنے میں بھی آپ کے محتاج ہیں، اور ہمیں یہ علم جو مل رہا ہے اس کے بھی ہم آپ کے ہی محتاج ہیں، کیونکہ یہ علم بھی کیا ہے؟ رزق ہے۔ یہ علم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو رزق ہے، پتہ ہے نا آپ کو یہ بات؟ دیکھیں انفارمیشن اور علم اس میں فرق ہوتا ہے۔ انفارمیشن کی تو اس وقت انبار ہے، قیامت کی نشانی ہے نا کہ قیامت سے پہلے انفارمیشن کا انبار ہوگا۔ آپ دیکھیں وہ آپ فون اٹھائیں، آپ کو ہر قسم کی خبر جو ہے اچھی بری فالتو اور مؤثر، ہر قسم کی خبر جو ہے وہ آپ کو ملتی ہے، لیکن کتنی خبریں آپ کے لیے فائدہ مند ہوتی ہیں اور کتنی خبریں آپ کے لیے ریلیونٹ ہوتی ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو علم وہ ہوتا ہے جس سے آپ کی زندگی بدلتی ہے، جس سے آپ کا عمل بدلتا ہے، جس سے آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں، جس سے آپ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے آپ جو ہے وہ اللہ کے پسندیدہ بن سکتے ہیں، وہ علم ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے. اور انفارمیشن تو پھر وہی ہوتی ہے کہ جس سے جو بس آئی اور گئی، خبریں جیسے ہم روز کی سنتے ہیں نا خبریں، وہ خبریں آئی اور گئیں جس سے اب کوئی فرق نہیں پڑا، تو وہ خالی انفارمیشن ہوتی ہے. تو علم جو ملتا ہے انسان کو، جس سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے، جس سے انسان کو ہدایت مل جاتی ہے، جس سے انسان کا عمل بدل جاتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو نعمت ہوتی ہے، رزق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ انسان کے لیے ضروری ہے، کیونکہ بغیر علم اور عمل کے ہم زندہ نہیں رہ سکتے. اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جیسے آپ اکثر سنتے ہیں نا لوگوں سے، کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نا قرآن کی کلاسز نہیں لیں گے، یا یہ کہ ہم جو ہے وہ کوئی اس طرح کی مطلب کورس وغیرہ میں اگر ہم جائیں گے تو ہمیں عمل بھی کرنا پڑے گا، اور اگر ہم نے عمل نہیں کیا تو ہمیں زیادہ گناہ ملے گا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو علم اگر آپ نہیں لیں گے تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا، آپ کو تب بھی زیادہ گناہ ملے گا. اس لیے کیونکہ یہ علم تو اللہ نے فرض کیا، یہ علم تو اللہ تعالیٰ نے آپ پہ فرض کیا. تو فرض چھوڑنے کا تو گناہ ہوتا ہے نا. آپ کو پتہ ہے کہ فرائض اور نفل اس کا درجہ ہے، فرض چھوڑنے پہ گناہ ہوگا. تو اچھا جی، تو علم اور عمل. تو انسان یہ سوچے کہ میں گمراہ رہتا ہوں اور اس طرح میں اللہ کے سامنے جاؤں گا اور اللہ میری جو ہے وہ نجات کر دیں گے، اس لیے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا نا. تو ایسا نہیں ہوگا. ہر انسان کو علم حاصل کرنے کا موقع بھی ملتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دینے کا ہر قسم کا انتظام کرتا ہے، اور اگر انسان اس کو اویل نہ کرے تو یہ انسان کی پھر اس کے اپنی جو ہے وہ اس کا اپنا عمل ہوتا ہے، یہ اس کی اپنی نیت ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے اوپر وہ بلیم نہیں کر سکتا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. کسی بھی قوم کو اللہ تعالیٰ تب تک عذاب نہیں دیتا جب تک کہ اس کے اوپر حجت تمام نہ ہو جائے. حجت تمام کا مطلب جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو پوری طرح سے وہ ساری چیزیں پرووائڈ نہ کر دے جس کی وجہ سے اس کو حساب کتاب دینا ہے. ٹھیک ہے. سارا سلیبس موجود ہوگا اس کے پاس ساری چیزیں ہوں گی، اور ہر قسم کی صلاحیت بھی ہوگی اس کے پاس، اور اسی لیول پر اسی درجے پر اس کا امتحان ہوگا. تو ہم نے دعا یہ مانگنی کہ ہم جو بھی علم ہم حاصل کر رہے ہیں نا اب اس کورس میں انشاءاللہ، تو اس پہ ہم عمل بھی کریں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ. ہم نے دعا بھی مانگنی ہے اور ہم نے اس پہ کوشش بھی پوری کرنی ہے کہ ہم اس پر عمل کریں گے. تو سورہ فاتحہ ہو گئی. اب ہم سورۃ البقرہ کی طرف آتے ہیں. سورۃ البقرہ کی فرسٹ آیت کو ہم نے پڑھا. میں آپ کو شیئر کر دوں ذرا. سورۃ البقرہ کی فرسٹ آیت پہلے ہم نے پڑھا تھا. اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی کہ سورۃ البقرہ پڑھنے کی کیا فضیلت ہے. تو یہ سب سے سات بڑی جو سب سے لمبی صورتیں ہیں ان میں سے ایک ہے، بلکہ ان سے بھی سب سے لمبی صورت یہی ہے. اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ان پہلی 7 صورتیں حاصل کر لی ہیں، یہ پہلی 7 صورتیں حاصل کر لیں، وہ بہت بڑا عالم بن گیا. اور آپ دیکھیں کہ شروع کی جو پاروں کی جو شروع کی صورتیں نا وہ ساری مدنی صورتیں ہیں، اور اس کے اندر زیادہ تر مدنی صورتوں میں احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس ہمیں ڈیفائن کر دیے گئے ہیں. تو جو شخص ڈوز اینڈ ڈونٹس پر آ جاتا ہے کم از کم، تو اس کی نجات تو ہو جاتی ہے نا. مطلب وہ اس لیول پر تو آ جاتا ہے کہ ہاں مجھے یہ کرنا ہے، یہ میرا کام ہے. پھر آگے تزکیہ نفس اور آگے جو ساری جو مکی دور کی جتنی بھی صورتیں ہیں وہ آپ کو یقین آخرت کا اور توحید اس کے اوپر آپ کو لے کر آتی، کیونکہ وہ موسٹلی اس کا خطاب جو ہے وہ کفار سے تھا، اور ان کا سارا مین مسئلہ ہی ان کا شرک تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو توحید کی طرف دعوت دینے کے لیے اور بیشتر حصہ جو ہے وہ قرآن مجید کا مکی صورتوں پر ہی مشتمل ہے، کیونکہ ظاہر ہے اس کا دور بھی زیادہ لمبا تھا، کیونکہ 13 سال مکی دور ہے اور 10 سال جو ہے وہ مدنی دور ہے. اچھا جی. سورۃ البقرہ کے بارے میں آتا ہے کہ سورۃ البقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ایسے احکامات ہیں نا اس کے اندر کہ جس سے انسان کا اپنا اندر صاف ہو جاتا ہے.
انسان ایسی ایسی چیزوں پہ عمل کرنے لگتا ہے کہ پھر شیطان کہتا ہے یہ وہاں پہ تو میرا کام ہی نہیں ہے، کیونکہ انسان کے دل کی صفائی ہو جاتی ہے، تزکیہ نفس ہو جاتا ہے، احکامات اس کو پتہ چلنے لگ جاتے ہیں، وہ ان پہ عمل کرنے لگ جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آ، اس صورت کے اندر ایک ایسی اللہ تعالیٰ نے شان رکھی ہے کہ اس کے اوپر اہل باطل وار نہیں کر سکتے، یعنی جادو کا اثر نہیں ہوتا اس کے اوپر۔ جو شخص سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتا ہے اپنے گھر میں روز تھوڑی تھوڑی، بھلے آپ ضرور ہے پورا نہ پڑھ سکے اگر ایک دن میں، تو آپ کچھ حصہ اس کو ڈیوائڈ کر لیجئے، کیا ایک ہفتے میں پوری ہو جائے یا 3 دن میں پوری ہو جائے، تو اس سے کیا ہوگا، ایک تو گھر میں برکت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگوں کو یہ مسائل ہوتے ہیں نا کہ پتہ نہیں ہمارے اوپر جادو نہ ہو جائے، جنات کا اثر، اور یہ سارا جادو ہوتا ہی جناتوں کے ذریعے نا، تو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ انشاءاللہ اس سے افاقہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ قیامت کے دن یہ دو صورتیں، سورہ آل عمران اور سورۃ البقرہ، یہ دونوں صورتیں نا بالکل بہنوں جیسی ہیں، جڑواں بہنیں جیسے، یعنی ان دونوں کے مضامین اور ان کا اسلوب اسپیشلی، اور جو ان کا سٹائل ہے نا، آپ اگر سورہ بقرہ پڑھ لیں گے نا، سورہ آل عمران آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے آپ سورہ بقرہ ہی پڑھ رہے ہیں، کافی ملتی جلتی اس سے باتیں ہیں، اور بہت آسان لگے گا پھر آپ کو۔ تو یہ دونوں کے مضامین ایک جیسے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان کے اندر احکامات ہے، ظاہر سی بات ہے۔ تو یہ دونوں صورتوں کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص یہ دو صورتیں پڑھتا رہا تو قیامت کے دن یہ دو صورتیں اس کے اوپر سائبان کی طرح آئیں گی، اور اس کو جو ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ حجت کریں گی، اور پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی سفارش بھی کریں گی کہ اس کو اللہ تعالیٰ بخش دیں، کیونکہ یہ جو ہے ہم مطلب پڑھا کرتا تھا، یہ دونوں صورتیں پڑھا کرتا تھا۔ تو کتنی پیاری بات ہے یہ، ہمیں بھی جو ہے اس صورت کے کچھ نہ کچھ آیات جو ہے وہ یاد ہونی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کے بارے میں اس کی بہت بڑی زیادہ فضیلت ہے، وہ دونوں تو آپ کو یاد کرنی ہی چاہیے۔ اور سورۃ آل عمران کی بھی آخری 10 آیات ہیں، ان میں بھی جو ہے نا دعائیں ہیں، وہ بھی آپ کو یاد کرنی چاہیے۔ اس کے بارے میں فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جب تہجد کے لیے ان کی آنکھ کھلتی تھی تو بستر پر لیٹے لیٹے یہ 10 آیتیں وہ تلاوت کیا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پھر اٹھ کر وضو کرتے تھے اور تہجد پڑھتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ بھی جو ہے وہ یاد کر سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں، اور اس سے ایک تو سنت کا ثواب ملے گا، اور ویسے تو قرآن ہے ہی برکتیں۔ اچھا جی، آیت نمبر 1 الف لام میم، آپ کو پتہ ہے کہ حروف مقطعات ہیں، 29 صورتیں ایسی ہیں جن کے جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، 29 صورتیں، اور ان کے بارے میں مفسرین کا بھی یہی ہے کہ یہی موقف ہے کہ یہ صرف ان کا معنی صرف اللہ جانتا ہے۔ تو یہ صرف اس لیے آئی تھی کیونکہ یہ زبان دان تھے نا، یہ ہمارے یہ جو عرب تھے، ان کو دنگ کرنے کے لیے کہ آپ ان جیسے الفاظ نہیں بنا سکتے، اور وہ واقعی نہیں بنا سکے۔ آیت نمبر 2 ہے یہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ذالک اس میں اشارہ ہے، ذالک یہ، الکتاب کتاب، لا نہیں، ریبہ کوئی شک، فیہ اس میں، کس میں، اس کتاب میں، ہدن ہدایت ہے، للمتقین متقی لوگوں کے لیے۔ اس کے نا 2 مطلب لیے گئے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لا ریبہ فیہ، اس کے مفسرین نے 2 مطلب نکالے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ اس کتاب میں اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی یہ من جانب من اللہ ہونے میں اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پہ شک کیا جائے، کوئی ایسا ٹیڑھ نہیں ہے کہ جس سے انسان شک میں مبتلا ہو جائے، یعنی یہ یقینی طور پہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہے، شک کی کوئی بات ہے ہی نہیں، یعنی انسان اس کو جب اپنے صحیح دل کے ساتھ، سیدھے دل کے ساتھ اور ہدایت کی طلب میں جب انسان قرآن کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے انسان کو ہدایت بھی دیں گے، سکون بھی عطا کریں گے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ انسان جو ہے وہ، جو انسان کا جو جسم ہے وہ خاکی ہے، خاکی کا مطلب ہے اس دنیا سے بنا ہے، اس دنیا کی چیزوں سے، یعنی کہ مٹی سے بنا ہوا ہے، اور جو بھی انسان کے جسم کے اندر جو بھی چیزیں ہیں وہ سب اس کی ضرورتیں بھی اس دنیا سے ہی پوری ہو رہی ہیں، اس مٹی سے نکلتی ہیں، صحیح ہے نا؟ جو ہم نباتات کھاتے ہیں، جو ہم فروٹس کھاتے ہیں، ویجیٹیبلس کھاتے ہیں، یا جو جانور بھی ہم جو ذبح کر کے کھاتے ہیں، ان کی بھی تو غذا زمین سے ہی اگ رہی ہے۔ تو یہ ایک زمین خاکی، اس لیے ہم کہتے ہیں خاکی، جستے خاکی،
اردو میں ایک لفظ آتا ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں نے سنا ہے یا نہیں، جسد خاکی، یعنی کہ جب کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ڈیڈ باڈی کو کہتے ہیں جسد خاکی، یعنی خاکی جسم، خاکی وجود، مٹی والا۔ اور جو اس کے اندر روح ہے، جو سائنس کے پیرامیٹر میں وہ نہیں ہوتی ہے، تولی نہیں جا سکتی، وہ اللہ تعالیٰ کے امر میں سے آئی ہے، وہ عالم امر کی شے ہے، یعنی وہ آسمانوں سے کہیں آئی ہے، اور اس کے بارے میں سائنس کچھ نہیں کہہ سکتی، کیونکہ ایک دفعہ ایک سائنٹسٹ نے ریسرچ کیا، ایک انسان جو زندہ ہے اور بس اس فوری طور پہ اس کی موت ہوئی ہے، تو اس کی باڈی میں کوئی چینجز آئے، اس کے وزن میں، کسی اور چیز میں، تو کوئی ایسا کوئی چینجز نہیں آئے، یعنی روح کا کوئی پیرامیٹر، کسی پیرامیٹر میں روح کو ڈیفائن نہیں کیا گیا، کیونکہ روح اس ٹائم پیرامیٹر اور اس دنیا کے پیرامیٹر کی چیز ہی نہیں ہے، تبھی تو وہ یہاں کیلکولیٹ نہیں ہو رہی۔ تو اسی لیے ہم روح کو نہ محسوس کر سکتے ہیں، اور نہ ہی روح جو ہے وہ، یعنی کہ مرنے کے بعد انسان کی روحیں واپس نہیں آتی ہیں، پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ روح واپس آئی ہے اور ہمیں محسوس ہوا، خوشبو آئی اور فلاں ہوا، تو ایسا نہیں ہوتا، روح واپس نہیں آتی اور روح ہمیں محسوس نہیں ہو سکتی۔ اچھا جی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ذالکہ کا اصل مطلب، ذالکہ نا اشارہ بعید ہے، بعید کا معنی ہوتا ہے جیسے دور کا اشارہ، وہ، لیکن آپ اس کا میننگ دیکھیں گے یہ وہ کتاب ہے۔ تو ایسا کیوں، مطلب کیوں بدل گیا؟ اس لیے کیونکہ یہ صورت کیونکہ مدنی ہے، اور یہاں پر یہود موجود تھے، یہاں یہود رہتے تھے، تو ان کے لیے ان سے یہ خطاب ہے کہ یہ وہی کتاب ہے، یہ وہی کتاب ہے جس کا تذکرہ تم تورات اور انجیل میں پڑھتے تھے۔ تمہیں پتہ تھا کہ ایک ایسی کتاب بھی آنے والی ہے اور ایک ایسا نبی آنے والا ہے کہ جو ایسی تعلیمات لے کے آئے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ تورات جو ہے اس کے اندر احکامات تھے، مطلب اسٹرکٹ احکامات، ڈوز اینڈ ڈونٹس بس، اور انجیل کے اندر حکمتیں تھیں۔ حکمتیں کا مطلب یہ کہ تھوڑا نرم، ایک حکمت جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی نرمی کی طرف ہوتی ہے، اور یہ دونوں مل کے ایک، مطلب ایک جو ہے وہ ایک سلیبس بنتا تھا، یعنی کہ ایک ہی ساتھ، کیونکہ انجیل آنے کے بعد تورات آبسیلیٹ نہیں ہوئی تھی، پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ قرآن آنے کے بعد جو ہے وہ دونوں کتابیں آبسیلیٹ ہو گئی، آبسیلیٹ کا مطلب ہے ختم ہو گئی، نل اینڈ وائڈ۔ اب تورات اور انجیل پر کوئی عمل کرے گا یا کوئی پڑھے گا تو وہ ہدایت نہیں پا سکتا۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر تورات یا انجیل، تورات کے کچھ نسخے یا پتہ نہیں انجیل کا کوئی نسخہ ان کے پاس تھا، یعنی کچھ پیپرز میں وہ کچھ پڑھ رہے تھے، اب پیپر کی فارم میں تو نہیں ہوگا ظاہر سی بات ہے، مطلب ان کے پاس کچھ لکھا ہوا تھا، وہ پڑھ رہے تھے اور بڑے خوش ہو رہے تھے کہ دیکھو یہ موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہاں سے گزرا اور انہوں نے کہا کہ، اور بہت غصہ کیا انہوں نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی ظاہر کی اور انہوں نے کہا کہ میں یہاں موجود ہوں، اور اگر میری موجودگی کے میں ہوتے ہوئے بھی اگر تم اس کو پڑھو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ، کیونکہ اب یہ جو بھی چیز ہے اب یہ نل اینڈ وائڈ ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس چیز کو اب ختم کر دیا گیا۔ اب اس کی ساری صحیح چیزیں جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر جمع کر کے ایک کمپلیٹ بک جو ہے کمپائل ہو گئی ہے، تو اب پچھلی چیزوں کو، پچھلا سیلیبس جو ہے وہ ختم ہو گیا، اب اس پر آپ عمل کر کے جو ہے وہ نہیں پا سکتے، اپنا پاس نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ تو ذالکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اشارہ بعید، اور اس کتاب میں دو قسم کے اس کے مطلب کیے گئے کہ اس کے اندر جو شک نہیں ہے، اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ یہ من جانب من اللہ ہے، دوسرا کیا ہے؟ شاباش بتائے، کون بتائے گا؟ سو تو نہیں گئے؟ دوسرا میننگ کیا ہے؟ شاباش بتائیے۔ جیسے آپ نے بتایا تھا اس میں کوئی ایسی چیز نہیں کہ انسان شک میں پڑ جائے۔ آواز نہیں آ رہی مجھے۔ جی اس میں ہے کہ آپ نے بتایا تھا کہ اس میں ایسی کوئی چیز نہیں کہ انسان شک میں پڑ جائے۔ نہیں آ رہی آواز، آپ لوگوں کی آواز تو نہیں آ رہی مجھے۔ اچھا ہاں نہیں آئے گی کیونکہ میں نے مائک جوڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بتائیں، آواز آ رہی ہے؟ آپ نے اس میں بتایا تھا اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے انسان شک میں پڑ جائے، شک بالکل، شبہ سے پاک ہے بالکل۔ بارک اللہ فیک، بالکل بالکل، اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ جس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس سے انسان شک میں پڑ جائے، شاباش، بارک اللہ فیک۔ اچھا پھر آگے آتے ہیں، ھدی للمتقین، ہدایت کس کو ملے گی؟ متقی لوگوں کو۔ اب یہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہدایت کیا چیز ہوتی ہے، ہدایت کیا چیز ہوتی ہے
کہ دیکھیں جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا نا کہ انفارمیشن اور علم کے اندر کیا فرق ہے، کہ انفارمیشن آپ کی زندگی نہیں بدلتی، لیکن وہ علم جو آپ کی زندگی بدل دیتا ہے اسی کو ہدایت کہتے ہیں. اور زندگی آپ زندگی بدل دینے کا مطلب اللہ کی طرف جوڑ دیتا ہے. وہ علم، وہ نافع علم یعنی نفع بخش علم جو آپ کو اللہ کو پہچاننے میں مدد دیتا ہے، وہ ہدایت کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی بات؟ یہ بات آپ لکھ لیجئے. وہ نافع علم جو آپ کو، جو انسان کو، وہ نفع بخش علم جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے میں مدد دیتا ہے، وہ ہدایت کہلاتا ہے. اب آپ دیکھیں کوئی شخص جو ہے وہ اگر وہ کرتا ہے، یعنی کہ جیسے کوئی شخص میتھمیٹیشین ہے اور اگر وہ کوئی فارمولا سالو کر رہا ہے اور سالو کرتے کرتے وہ جو ہے وہ کائنات کی فلسفی سمجھ جا رہا ہوتا ہے، سمجھ لیتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا نا وہ آئنسٹائن کا کوئی ایک پتہ نہیں کون سا تھا، E=mc²، لائٹ کا تھیوری تھی کیا تھی. تو اس میں اگر وہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ اچھا یہ دنیا تو خود چل ہی نہیں رہی، یہ تو کوئی چلا رہا ہے، اور اس ساری چیزوں سے وہ اللہ کو پا لیتا ہے، تو یہ علم اس کے لیے کیا بن جائے گا؟ ہدایت بن جائے گی. اور اگر وہ اس علم کو پا کر اپنے رب کو پا جاتا ہے اور اپنے رب کے اوپر ایمان لے آتا ہے اور اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کی طرف بالکل اسی طرح مولڈ کر لیتا ہے، تو کیا بن جاتی ہے؟ یہی نفع بخش علم اس کے لیے ہدایت بن جائے گا. ٹھیک ہے. اسی طرح کوئی اگر ڈاکٹر ہے، اب وہ میڈیسن پڑھ رہا ہے، پڑھتے ہوئے اس سے کوئی آپریشن کر رہا ہے، آپریشن کرتے ہوئے وہ انسان کے جسم کے اندر کوئی ایسی چیزیں دیکھ رہا ہے کہ جو بالکل ایسا لگتا ہے کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں تھا اور یہ ہو رہا ہے. یہ یعنی کہ یہ انسان تو، میں نے اس کے بارے میں پیشن گوئی کی کہ یہ تو مرنے والا ہے اور یہ بچ گیا اور یہ معجزاتی طور پہ بچ گیا ہے، اور یہ چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ ہو رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کرتے رہتے ہیں. ہمارے اندر بہت سی ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہتی ہے مستقل، جس کو اللہ تعالیٰ اندر ہی اندر ہیل کر رہا ہوتا ہے. پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ ہماری باڈی کے اندر مستقل جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ٹوٹ پھوٹ چل رہی ہوتی ہے، جس کو اندر وائٹامن کے اور آپ کے جو پلیٹلیٹس ہیں یہ مل کر اندر ہی اندر ہیل کرتے رہتے ہیں مستقل. اور اگر انسان کے اندر وائٹامن کے کی یہ ڈیفیشنسی ہوتی ہے، کسی کو اگر جینیٹیکلی ایسی کچھ ہوتا ہے، تو اندر ہی اندر بلیڈنگ، انٹرنل بلیڈنگز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان مر بھی جاتا ہے. تو یہ نارملی جو انسان کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اندر ہی اندر ہیل کرتا رہتا ہے. اور یہ ہیلنگ کہاں سے آ رہی ہوتی ہے؟ یہ ہیلنگ ہمیں اللہ ہی کی طرف سے مل رہی ہوتی ہے. یہ قرآن شفا ہے نا. آپ نے کبھی سنا ہے کہ اکثر لوگوں کا سنا ہوتا ہے کہ قاری عبد الباسط کی آواز میں سورۃ رحمان کسی نے سنی اور اس کا کینسر ٹھیک ہو گیا. تو یہ کس طرح ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے اس طرح کہ انسان جو ہے جب یہ ساری چیزیں تجوید کے ساتھ اور صحیح قرات جب وہ سن رہا ہوتا ہے اور بہت دھیان سے سن رہا ہوتا ہے، تو یہ قرآن جو ہے وہ آپ کو اس کے کچھ اثرات ہوتے ہیں، آپ کے جسم کے اوپر بھی پڑ رہے ہوتے ہیں، آپ کی روح پہ بھی پڑ رہے ہوتے ہیں. آپ کے جسم پہ جو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے جسم کو اندر ہی اندر ہیل کرتے ہیں، اور آپ کی جو روح پہ پڑھتے ہیں اس سے آپ اللہ سے جڑتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اگر آپ دیکھیں، آپ اپنے ماں باپ کے بچے نا، آپ اپنی ماں کو بچہ جو ہے وہ بالکل پیدا ہوا بچہ بھی ماں کو ڈھونڈتا ہے، اور ماں اس کے پاس آتی ہے، وہ اس کی خوشبو سے ماں کو پہچانتا ہے. اور چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، اس کو نہ نظر آ رہا ہوتا ہے، نہ کوئی وہ مطلب وہ محسوس زیادہ نہیں کرتا، لیکن وہ خوشبو پہچانتا ہے. تو جب ماں کی گود میں آتا ہے تو مطلب وہ سکون میں آ جاتا ہے. اسی طرح جو یہ روح آئی ہے نا اوپر سے نیچے، اس کو اپنے رب کی حاجت رہتی ہے. ہمارے اندر جو روح ہے نا، اس کو اپنے رب کی حاجت رہتی ہے اور یہ اپنے رب سے کنیکٹ کرنا چاہتی ہے. اسی لیے روح کی غذا کے بارے میں کیا کہا گیا کہ روح کی غذا کیا ہے؟ جی، روح کی غذا کیا ہے؟ قرآن پاک. ہاں جی، قرآن پاک. اللہ کا ذکر ہاں جی، سوری. ہے نا، اللہ کا ذکر. اب وہ قرآن کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ تسبیح کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ نماز کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. اللہ کا ذکر کی کوئی قید تھوڑی ہے کہ وہ صرف زبان سے ہوگا. ذکر آپ اپنے ہاتھوں کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ جو بھی آپ کرتے ہیں تو وہ سب ذکر ہے. تو روح جو ہے وہ کنیکٹ کرنا چاہتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ جسم کی ساری ضرورتیں یہاں سے پوری ہو رہی ہیں دنیا سے، اور روح کی ضرورتوں کے لیے ہمیں اللہ سے کنیکٹ کرنا پڑے گا. اس روح کی ویل بینگ کے لیے
اور اس روح کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے رب کے ساتھ ایک رابطہ برقرار رکھے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مستقل انسان کو ہدایت کے لیے کچھ نہ کچھ کبھی انبیاء بھیجتا رہا، مستقل کوئی نہ کوئی ایک رہنمائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دیتے رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ہمیں یہاں بھیج کے چھوڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ مستقل رہنمائی دیتے ہیں۔ اس وقت بھی جب ہمارے پاس اب سلسلہ نبوت کا ختم ہو گیا، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کوئی نہ کوئی کورسز، کوئی نہ کوئی استاد کہیں نہ کہیں آپ کو ضرور آواز دیتا رہتا ہے کہ آپ آئیے، ہمارے پاس آئیے اور ہم سے سیکھیے۔ کہیں نہ کہیں آپ کہیں باہر جاتے ہیں، کہیں پہ بھی، تو اس طرح ہوتا ہے، مستقل آپ کے دل پر یہ دستکیں ملتی ہیں۔ تو نفع بخش علم وہ ہوگا جو آپ کو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کرے گا۔ اب جو ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہماری آج کی دنیا کے اندر ہوا وہ یہ کہ انسان نے نفع بخش علم جو ہے وہ اس نفع کو انسان نے اس دنیا کے ساتھ جوڑ دیا ہے کہ علم جو ہے ان کے لیے نفع بخش علم وہ ہوگا جو کہ اس دنیا میں ان کو ترقی اور دنیا میں جو ہے اور مزید منافع دینے کے لیے اچھا ہوگا۔ ان کو لگتا ہے کہ وہی چیز جو ہے وہ نفع بخش ہوگی۔ جیسے اب آج کل ہم دنیا میں بچوں کو کیوں پڑھاتے ہیں؟ تاکہ بچہ جو ہے وہ اچھا پڑھے گا، اچھے کالجز میں جائے گا، یونیورسٹی میں جائے گا، پھر اس کے بعد وہ اچھی نوکری پہ لگے گا اور اچھا کمائے گا، اچھا کھائے گا، اچھا پہنے گا، اچھا بنگلہ بنائے گا، اچھی جگہ شادی ہوگی، اور یہ ہمارے لیے نفع ہے۔ ہمارے ذہن میں کامیابی کا تصور اس دنیا کی حد تک ہی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ ہمیں دین جو کامیابی کا تصور دیتا ہے، اپنے مائک میوٹ کر لیں پلیز، ہمیں جو دین کامیابی کا تصور دیتا ہے نا، وہ ہمیں دیتا ہے کہ ہمارے ذہن میں آخرت کی کامیابی ہو، ہمارے لیے آخرت جو ہے وہ چھپی بھی نہ ہو ہمارے نظروں سے۔ اور آج ہمارے ساتھ یہی ہوا ہے نا، ہماری نظر سے آخرت چھپی ہوئی ہے اور ہمارے ذہن سے بھی محو ہو گئی ہے، ہم ذہن سے بھی ہمارے کہیں مٹ گئی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ ہم اس دنیا کے بارے میں ہی سوچتے رہتے ہیں، ہر عمل کے بارے میں ہم اس دنیا کے بارے میں ہی سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل۔ تو اب دیکھیں، ہدایت کو میں نے آپ کو بتا دیا، اب آتے ہیں للمتقین۔ یہ متقی کون لوگ ہیں جن کو ہدایت مل جائے گی؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ تقوی پر موجود ہوں گے، تقوی پہ قائم ہوں گے۔ اب تقوی کیا چیز ہے؟ اس کو مزید ڈیفائن کرتے ہیں کہ اللہ کی، اب یہ لکھ لیجئے، تقوی کی ڈیفینیشن آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے۔ اللہ کی خوشنودی، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عمل کرنے والا اور اللہ کی ناراضگی سے بچنے والا، یہ کون ہے؟ یہ متقی ہے۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں، لکھ لیا آپ نے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے کو پانے کے لیے عمل کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے والا، یعنی کوئی ایسا کام نہیں کرتا کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، اس کے ذہن میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رضا اور مرضی جو ہے وہ مقدم رہے گی۔ وہ یہ نہیں سوچے گا میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں فلاں کام کروں، وہ یہ سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو کیا پسند ہے، اگر میں یہ کام کر رہا ہوں تو کیا اللہ کو پسند ہے، یا اگر میں یہ کام کر رہا ہوں اللہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا۔ اس کے ذہن میں ہر وقت یہ سوال رہے گا، وہ ہوگا پرہیزگار، وہ ہوگا متقی۔ جیسے آپ کو، اللہ نہ کرے آپ کو، لیکن کسی کو بھی اگر ڈائبٹیز ڈائگنوز ہوتی ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ بھئی آپ کو ہو گئی ہے ڈائبٹیز، اب آپ نے شوگر انٹیک آپ نے بالکل ختم کر دینا ہے، آپ نے نہیں لینا ہے، اور آپ نے یہ جو ہری سبزیاں ہوتی ہیں اور یہ جو اچھی ویجیٹیبلز وغیرہ، یعنی کہ یہ پھل وغیرہ، ان پہ زیادہ آپ نے فوکس کرنا ہے اور آپ نے اپنی ڈائٹ کو بہت امپروو کرنا ہے۔ تو اب آپ کے پاس دو چیزیں آ گئی، ڈوز اینڈ ڈونٹس دونوں آ گئے۔ آپ کو دوائی دے دی اور آپ کو ڈائٹ پلان بتا دیا۔ اب آپ ڈوز میں کیا کریں گے؟ ڈائٹ پلان اور دوائیاں استعمال کریں گے، اور ڈونٹس میں کیا کریں گے؟ جس چیزوں سے اس نے ڈاکٹر نے منع کیا جو آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، وہ آپ نہیں کریں گے۔ تو ہم اپنی باڈی، اپنی دست خاکی کے لیے تو بہت وہ ہوتے ہیں، کیا کہتے ہیں، بہت ہی کیئرفل ہوتے ہیں کہ اگر ہمیں اللہ نہ کرے کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے تو ہم فوراً پھر اس کے اوپر عمل کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن ہم اپنی روح کی فکر نہیں کرتے کہ ہماری روح اگر اندر سے بیمار ہو رہی ہے یا اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے تو ہمیں اس کو ہیلپ کرنا ہے، اور ہم نے اس ڈوز اینڈ ڈونٹس کے اوپر عمل کرنا ہے جو ہمیں اللہ نے ڈیفائن کر کے دیے ہیں۔
اور جس میں ہمارے جسم کی بھی بہت بہتری ہوگی. صرف ہماری روح نہیں بہتر ہوتی اس سے. آپ دیکھیں، آپ نماز اگر اچھی نماز پڑھیں نا اور اچھا ذکر کرتے ہیں اور اچھی طرح قرآن پڑھتے ہیں، آپ کو خود بھی بہت اچھا فریش فیل ہوتا ہے. آپ خود مطلب باڈیلی بھی آپ اچھا فیل کرتے ہیں. اچھا، تو یہ آپ کے متقی کی ڈیفینیشن ہو گئی. اب یہاں پر دیکھیں، یہ جو اب آگے جو 3 مزید آیتیں آئیں گی نا، اس میں ہم قرآن مجید کا جو ایک اسلوب ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ البقرہ کے سٹارٹ میں، یعنی قرآن کے سٹارٹ میں ہی ہمیں 3 قسم کے لوگوں کی ڈیفینیشن دی ہے. 3 گروہوں کی ڈیفینیشن دی ہے. پہلا گروہ وہ جو کہ اللہ کی تعلیمات پر دل اور اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے وہ لبیک کہہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں، ہم ہر چیز میں مانتا ہوں اور میں اللہ کی رضا میں خوش ہوں. یہ متقی لوگ یا مومنین جن کو کہتے ہیں. اب دوسرا جو آج ہی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ 6 اور 7 آیت میں، وہ دوسرا گروہ ہے کافرین کا. یعنی انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں، ہم مانیں گے ہی نہیں، ہمیں پتہ ہے یہ سارا کچھ ٹھیک ہے، سب صحیح ہے، لیکن ہم نے نہیں ماننا. یعنی ایبسلیوٹ کافر. یہ ایبسلیوٹ مومن ہیں، ان کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے اندر کوئی اور مطلب شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. یہ مومن ہیں. اور جو دوسرے ہیں وہ کافر ہیں، ان کے اندر بھی کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اب جو تیسرا گروہ ہوگا وہ ہے منافقین کا. ان کے اندر ان کو خود بھی نہیں پتا، یعنی جو یہ خود گروپ ہے، گروپ آف پیپل، یہ خود بھی اپنے آپ سے جو ہے وہ نابلد کہتے ہیں یا ناشنا کہتے ہیں، یا اپنے آپ کے بارے میں اتنا زیادہ لا علم ہے کہ خود اپنے بارے میں بھی نہیں جانتے، اور دوسرے بھی ان کے بارے میں ذرا اچھی طرح نہیں جان سکتے. تو وہ تیسرے جو گروہ ہے وہ ہے منافقین، اور ان کے بارے میں ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویک. آج ہم 2 ہی گروپ کے بارے میں پڑھ رہے ہیں. پہلا گروپ ابھی ہم نے بتایا کہ یہ متقی لوگ ہیں. اب متقی لوگوں کی مزید صفات آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، صفات آ رہی ہیں. یہ پہلی صفت کیا آ رہی ہے؟ پہلی صفت ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں بالغیب پر. الذین یؤمنون بالغیب. ٹھیک ہے، یہ غیب پر ایمان لاتے ہیں. یعنی اور غیب کیا کیا ہوتا ہے؟ شاباش، کون بتائے گا غیب کیا کیا ہوتا ہے؟ ماجی جنت ہے، جہنم ہے، جو چیز دکھتا نہیں ہے، جنت جہنم. اللہ بھی تو غائب ہی ہے نا باجی. بالکل، اللہ بھی تو فرشتے. ہم کو بارک اللہ فیک. فرشتے، جنت جن جنات، نظر نہیں آتا. جن جنات جو بالکل، نظر نہیں آتے اس پہ ہم لوگ ایمان لائنا. ہاں، جن تلسی رات، جنات، فرشتے، تلسی رات، رشتوں پر ایمان لانا، فرشتے، جو ہمیں نظر تو ملائکہ. نہیں کرتے. جنت جہنم، یہ بھی غیب ہے ہمارے لیے. ہاں، جنت تیسرے جن کے جہنم، اس بارے میں میں بھی تو ہم ہمیں لوگ ایمان، یقین رکھتے ہیں نا. ہاں فرشتے اس میں بھی ہم لوگ یقین رکھتے ہیں نا کہ جنت ہے، ہم کو ملے گا، اور جہنم. بالکل. اور ہم اس بات پہ یقین کرتے ہیں کہ وہ ایگزسٹ کرتی ہے، موجود ہے، بنائیں گے نہیں، اللہ بنا چکے ہیں. موجود. اللہ کی وحی کا ہاں، موجود ہے. اللہ کی وحی کا اترنا، اور وہی وہ کا اترنا، وہی تو موجود آ گئی نا، وہی تو ہمارے لیے غیب نہیں ہے. فرشتوں کی ایمان کا فرشتوں ماننا بھی. فرشتے، مطلب جن علیہ جنات، السلام، اللہ، ہاں جی، جنت جبریل جہنم، علیہ تلسی السلام کا رات، اترتے ہوئے ہم نے تو نہیں تلسی دیکھا. رات. اترتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن یہ کہ ہمارے پاس آ تو گئی نا، اب تو موجود ہے نا. اچھا، اور اچھا، وہ جو اب ڈرتے دیکھیں، ہیں غائبانہ قیامت کے خوف رکھتے ہیں. ہاں جی، اور آخرت کا دن بھی ہمارے لیے غیب ہی ہے. اور موت میں یوم بھی اس الاخرہ. وقت ہمارے پاس لیے غیب ہے، ہے، لیکن ہمیں یعنی پتہ ہے کہ موت آ پیغمبران گئی. دین تھے اور ان کے واقعات، یہ سب بھی غیب بھی ہوا نا ہمارے لیے بالکل تو. بالکل، یہ تمام انبیاء اور ان کے واقعات ہمارے لیے غیب ہے، اور ہم سب پہ ایمان لے کے آتے ہیں. اچھا جی، پھر ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ الصلاۃ، نماز کو کیا کرتے ہیں؟ قائم کرنے والے ہیں. اور یہ صرف پڑھتے نہیں ہیں، قائم کرتے ہیں. اور قائم کرنے میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ اس کا وقت، اس کے سارے ٹائم، اس کا، اور اس کے سارے ادب اور آداب، صحیح ہے، آداب کے ساتھ، صحیح ہے، اور دوام کے ساتھ. دوام کا مطلب یعنی ہمیشہ پڑھنی ہے. 5 ہیں تو 5 کی 5 ہمیشہ پڑھنی ہے. وَمِمَّا، اور اس میں سے جو، یہ اصل میں مما جو ہے نا، یہ اصل میں تھا من اور ماں. ٹھیک ہے، یہ ملا کے جب لکھا گیا نا، تو آپ دیکھیں اگر یہ ایسے بھی لکھا ہوا ہو تو پڑھا یہی جائے گا مما، کیونکہ نون ادغام ہو جاتا ہے نا، تو یہ اس لیے ملا کر ہی گرامیٹیکلی لکھ دیا گیا. تو من کا معنی ہوتا ہے سے، ماں کا معنی ہوتا ہے جو. تو سے جو، اب سے جو جملہ نہیں بن رہا نا،
تو اردو میں جملہ بنانے کے لیے یا مطلب بنانے کے لیے ہم اپنی لینگویج کے حساب سے اس میں اس سے جو اس لگا دیتے ہیں. اس کے اندر اس کا لٹرل میننگ میں اس نہیں ہے یہاں پہ، لیکن ہم صرف جملہ بنانے کے لیے ہم اپنی لینگویج میں کیونکہ ترجمہ کر رہے ہیں نا، تو کسی ایک لینگویج کا دوسری لینگویج میں ایگزیکٹ ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ وَمِمَّا، اور اس سے جو رزقناہم، رزق دیا ہم نے انہیں. یہ دیکھیں رزق اور یہ نا جو ہے یہ ہم کے لیے آ گیا، اور ہم جو ہے انہیں. ٹھیک ہے، جو پہلی مرتبہ ترجمہ یاد کر رہے ہوں گے نا ان کو ان کی ٹیچرز ہیلپ کریں گی کس طرح سے ترجمہ یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ اپنی اپنی گروپ ٹیچرز سے رابطے میں رہیں. ٹھیک ہے، وہ خود رابطہ کریں گے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو نے یاد کرنا ہے تو آپ لوگوں نے خود ہی تھوڑی سی اپنی ایفرٹ ڈالنی ہے، اپنی ٹیچر سے رابطہ کریں، انشاءاللہ وہ آپ کو ضرور گائیڈ کریں گی. اور ہم بھی آپ کو ایک ویڈیو بنا کے دیں گے جس میں آپ کو یہ ہیلپ ہوگی کہاں سے آپ نے ترجمہ یاد کرنا ہے، اور ترجمے کے لیے مزید آپ کو ہیلپ جو ہے وہ کہاں سے ملے گی. اچھا جی، تو تیسری ہمارے پاس کوالٹی کیا مل گئی ہم کو متقین کی، کہ پہلا جو ہے وہ بالغیب پہ غیب پہ ایمان لاتے ہیں، ایمان صلاۃ کو قائم کرتے ہیں، اور وہ اپنے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. ینفقون، یہ جو شروع میں یا آتا ہے نا، یا ینفقون کا وہ کے لیے آتا ہے، اور یہ جو واو نون ہوتا ہے آخر میں یہ جمع کی علامت ہوتی ہے. یعنی جب ہم ترجمہ کریں گے تو جمع میں کریں گے کہ وہ خرچ کرتے ہیں، وہ خرچ کرتا ہے نہیں کہیں گے، وہ خرچ کرتے ہیں. اور نفقہ کا معنی ہوتا ہے ٹنل. ٹنل، ٹنل کیا ہوتی ہے؟ ایک ایسا پائپ ہوتا ہے نا جو دونوں طرف سے کھلا ہوتا ہے، یہاں سے داخل ہوتا ہے کوئی اور دوسری طرف سے نکل جاتا ہے. تو خرچ کرنا یعنی ادھر سے اللہ تعالیٰ رزق دے رہے ہیں اور یہاں سے وہ خرچ کرتا جا رہا ہے، دوسروں کے اوپر بھی اور اپنے اوپر بھی. وہ یہاں روک نہیں رہا، اس لیے کہتے ہیں نفق، انفاق فی سبیل اللہ. انفاق کا لفظ عربی میں بھی ہم اردو میں بھی پڑھتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، فی سبیل اللہ. صحیح ہے، تو وہ اپنے رزق میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو خرچ کرنا ہے نا یہ دو قسم کے خرچ ہوتا ہے. انفاق جو ہے نا وہ دو قسم کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے آپ کے پاس، ایک ہوتا ہے لازمہ، انفاق لازمہ یعنی صدقات لازمہ، جیسے آپ کہہ دیں صدقات لازمہ، یعنی یہ تو لازم ہے. کیا کیا؟ جیسے ماں باپ کے اوپر خرچ کرنا، والدین پہ. ٹھیک ہے، اپنے اولاد پہ خرچ کرنا، اور اگر شوہر ہے تو وہ اپنی بیوی پہ خرچ کرے گا، اس کا نان نفقہ دینا، اور جو بھی اس کے اندر کفیل آتے ہیں، اگر وہ کسی کو لے کر پالتا ہے یا جو اس کے امپلائیز ہیں، جو بھی اور مزید لوگ ہیں ان کے اوپر، جن کے اوپر اس کی ذمہ داری ہے، جن کا وہ کفیل ہے ان کے اوپر وہ خرچ کرے گا. یہ اس کے لیے کیا ہے؟ لازم ہے. اور یہ تو بندوں کے حق ہو گئے لازم میں، اور لازم میں ایک حق اللہ کا بھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ زکوٰۃ. صحیح ہے، یہ لازم حق ہے. پھر آتے ہیں نفلی صدقات. اب نفلی صدقات میں جن کو ہم خیرات بھی کہتے ہیں نا، خیرات لفظ صحیح نہیں ہے، خیرات نکلا ہے لفظ خیر سے، یعنی نیکیاں. اصل میں خرچ کرنا صدقات ہوتا ہے. ٹھیک ہے، خرچ کرنا صدقہ عربی زبان میں ہوتا ہے. تو نفلی صدقات میں سب کچھ آ جاتا ہے. پھر آپ اپنے رشتہ داروں پہ جو خرچ کر رہے ہوتے ہیں، کسی پڑوسی پر دیتے ہیں، کسی کو گفٹ دے رہے ہوتے ہیں، اپنے دوستوں پہ خرچ کرتے ہیں، جس پر بھی آپ خرچ کرتے ہیں، یا مسکین پہ، غریبوں پہ، یا جس پر بھی جو اپنی خوشی سے آپ خرچ کرتے ہیں، وہ سب نفلی صدقات کہلاتے ہیں. تو یہ انفاق جو ہے یہ مومنین کا خاصہ ہے. مومن کنجوس نہیں ہوتے. صحیح ہے، اپنے کنجوسی یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان جو ہے اپنی اولاد پہ خرچ نہ کر رہا ہو، بیوی پہ خرچ نہ کر رہا ہو، ماں باپ پہ خرچ نہ کر رہا ہو، اپنے اوپر ہی لگا لے یا اپنے اوپر خرچ نہ کرتا ہو. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اعتدال میں خرچ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی یہ والی؟ تو یہ 3 کوالٹیز ابھی تک ہم نے پڑھی، 3 صفات. اور چوتھی کون سی آئے گی؟ چوتھی ہے الذین یؤمنون نہیں یہ دوبارہ سے آ گیا، ایک منٹ. یہ رہا الذین یؤمنون بما انزل الیک، چوتھی آیت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کچھ بھی نازل ہوا ہے اس کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور 5واں کیا ہے؟ نہیں یہ ساتھ ہی آ جاتا ہے اس کے، اور اس پر بھی ایمان لے کے آتے ہیں جو کہ ان سے پہلے نازل ہوا ہے، یعنی جتنے بھی کتابیں صحائف ہیں ان سب پہ ایمان لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے،
اچھا آپ لوگ دیکھتے رہا کریں، ریکارڈنگ کا بٹن دباؤ. وبالآخرتی ہم یوقنون، اور آخرت پہ یہ یقین رکھنے والے. یہ 5 صفات جو ہیں وہ یقین والی کیفیت کے ساتھ ایمان، یہ 5 صفات متقین کا خاصہ ہیں. ان میں سے کسی ایک کا بھی اگر کمی ہوئی تو انسان مومن کی کیٹیگری سے نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی ایک بھی کمی نہیں ہونی چاہیے. تو ان سب کو اپنے اندر بھی ہم نے نوٹس کرنا ہے کہ ہم ان سب کے اوپر پورے اترتے ہیں یا نہیں. اب آپ دیکھیں یہاں پر نا یہ یقین کی بات، اس کو بھی آپ غور کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ آخرت پر یقین کی حد تک ایمان لے کے آتے ہیں. ایک ایسا ایمان جو کہ اتنا پکا ہے کہ اس چیز کو ہلا نہیں سکتا کوئی. یعنی مجھے آخرت کے آنے پر اس قدر یقین ہو کہ میں اس چیز کو اوپر مطلب میں ہر وقت اس بارے میں کانشیس رہوں. جیسے ہمیں یقین ہے نا کہ ہم اگر ایگزام دے رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اس کا رزلٹ آئے گا، اور اس کے لیے ہم فکر مند ہوتے ہیں، تبھی ہم پڑھائی بھی کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، ٹیسٹ دے رہے ہوتے ہیں اور نوٹس بناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. اگر ہمیں یقین نہ ہو کہ اس کا ٹیسٹ کا رزلٹ آئے گا یا نہیں آئے گا تو کوئی محنت کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا. یقین کا معنی یعنی یقین جو ہے وہ ایمان کے تھوڑا سا اوپر لیول پر ہوتا ہے، ایمان سے بھی اوپر لیول پر یقین ہوتا ہے. اور اس میں نے کل آپ کو مثال دی تھی نا کہ اگر کوئی آپ سے کہے کہ میں آپ کے سامنے حلوہ رکھوں اور آپ سے کہوں کہ اس کے اندر آپ چکھ کر بتائیں اس میں نمک ہے کہ چینی ہے، تو آپ چکھ کر بتائیں اور آپ کہیں نہیں یہ میٹھا ہے، اس میں چینی ہی ہے. میں کہوں نہیں مجھے لگتا ہے میں نے غلطی سے نمک ڈال دیا ہے، تو آپ یقین سے کہیں گے کہ نہیں اس میں چینی ہی ہے. میں چاہے کتنا ہی آپ سے کہہ لوں، آپ اس اب یقین سے ہٹ نہیں سکتے کیونکہ آپ اسے چکھ چکے ہیں، اب آپ کو یقین ہو چکا ہے اور اب آپ کو میں یہ اس بات سے ہلا نہیں سکتی. تو بس آخرت پر ہمارا ایمان جو ہے نا وہ قولی نہیں ہونا چاہیے کہ آئے گی تو دیکھی جائے گی، بلکہ آخرت پہ ایمان ہمارا ہونا چاہیے کہ آخرت بالیقینی آنی ہے اور ہمیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اللہ کے سامنے ہم نے جواب دینا ہے. تو یہ یقین ہی ہمارے عمل جو ہے نا وہ سدھار سکتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کتنے بھی لاز، کتنی بھی ڈسپلن آپ کسی بھی امت کے اوپر کسی بھی قوم پر آپ لگا لیں، اگر آخرت کا خوف نہیں ہے نا، جواب دہی کا خوف نہیں ہے، تو کسی بھی قوم کو آپ سدھار نہیں سکتے. اب آپ دیکھیں کہ باہر کے ملکوں کی بہت مثالیں دیتے ہیں لوگ آ کر یہاں پر کہ وہاں تو اتنا ڈسپلن ہوتا ہے، وہاں تو ایسا ہوتا ہے، وہاں تو فوراً ہی جو ہے وہ پولیس آ جاتی ہے اور فوراً ہی جو ہے وہ ٹیکسز لگتے ہیں اور چارجز لگ جاتے ہیں اور یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو کیا وہاں پر کرائم ریٹ ختم ہو گیا ہے؟ وہاں لوگ جو بہت سدھر گئے ہیں؟ وہاں کرائم ریٹ یہاں سے بہت زیادہ ہے، حالانکہ وہاں پر ڈسپلن بھی ہے. کیوں ہے زیادہ؟ اس لیے کیونکہ وہاں خدا خوفی نہیں ہے. جب آپ دو لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بھی کمٹمنٹ کرتے ہیں تو بہت چانسز ہوتے ہیں کہ کوئی دوسرا بٹرے کر جائے. صحیح ہے نا؟ جب تک کہ خدا خوفی نہیں ہوگی بیچ میں کہ ہمیں جواب دینا ہے اللہ کو، انسان ایک دوسرے کے حق بھی ادا نہیں کرتا. پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ اس دنیا میں صرف اور صرف ایک ماں باپ ہیں جو اپنی اولاد کا ایک حد تک حق ادا کرتے ہیں، وہ بھی اب اس جنریشن میں آتے آتے یہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے. بے لوسی جو ہے وہ ذرا کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی ہے اس حد تک. لیکن آپ دیکھیں کہ میاں بیوی کا تعلق آپ دیکھ لیں، اگر میاں بیوی آپس میں خدا خوف نہیں رکھتے تو وہ ایک دوسرے کے حقوق غصب کر سکتے ہیں. شوہر چاہے تو پھر اس کا نان نفقہ نہ دے. آپ دیکھتے ہیں بہت ساری لڑائیاں اور بہت سارے جو ہے وہ ڈیورسز بھی ہو رہے ہوتے ہیں اسی وجہ سے کہ خدا خوفی نہیں ہے. لوگ ایک دوسرے کے حق جو ہے وہ غصب کر جاتے ہیں، اپنا حق تو مانگ رہے ہوتے ہیں اور اپنے حقوق نہیں ادا کر رہے ہوتے جو اپنے فرائض ایکسکیوز می جی سمرین، ذرا ایمان اور یقین کا تھوڑا سا فرق اور ایکسپلین کر دو. اچھا جی، دیکھیں ایمان نا اس لیول پر ہے جیسے فرض کریں کہ میں کسی کی ڈیتھ کی خبر سنوں، میں سنوں کہ فلاں شخص جو ہے نا وہ مر گیا، تو میں کہوں اچھا موت ہاں آ گئی، ٹھیک ہے، مجھے کچھ خاص فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے. یہ ایک میرا ہوگا کہ مجھے علم ہوا ہے، علم کی حد تک ہوا ہے کہ ہاں مجھے پتہ چلا کوئی مر گیا ہے. ایک ہوتا ہے کہ میرا قریب میں کوئی جو شخص ہے وہ اس کی ڈیتھ ہوئی ہے، اب مجھے زیادہ جو ہے تکلیف محسوس ہو گئی. اب یہ جو ہے اب مجھے ایک ہلکا سا جھٹکا بھی محسوس ہوگا اور ہو سکتا ہے میری لائف بھی بدلے کہ مجھے لگے کہ ہاں موت جو ہے نا وہ واقعی آنے والی چیز ہے، یہ یقینی بات ہے موت، کیونکہ میرے قریب سے کوئی بندہ گیا ہے. پھر ایک وقت آئے گا موت میرے اوپر آئے گی اور اس وقت موت عین الیقین کی کیفیت پر ہوگی. اس وقت تو موت میں دیکھ لوں گی
تو اس وقت یقین کے درجے پر میرا ایمان آ جائے گا. تو ایمان کے نا لیولز ہیں. ایک وہ ہے کہ جو آپ کسی سے سنتے ہیں، ایک وہ ہے جو آپ کسی کا دیکھتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو آپ پہ خود وارد ہو جاتا ہے. یہ ہے ہمارے یقین کے درجات. اب سمجھ آ گئی آنٹی؟ ایکسکیوز می میم، اگر اس طرح ڈیفائن کریں کہ اس چیز کو اس طرح ڈیفائن بھی کر سکتے ہیں کہ ایمان اور یقین میں کسی بات کو کوئی آپ تک بات پہنچی، آپ اس کو مان لو وہ ایمان ہے، اور جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو وہ یقین ہے. آسان لفظوں میں یہ کل کی کنفیوژن مجھے بھی نہیں کلیئر ہو رہی. ٹھیک ہے، آپ ایسے سمجھ لیں. یقین وہ ہے کہ جس سے آپ کو کوئی ہٹا نہ سکے، سمپل. جس سے آپ کو کوئی ہلا نہ سکے وہ یقین ہوتا ہے. صحیح ہے. ایمان کے اندر بھی کہیں نہ کہیں آپ کہتے ہیں نا کہ کہیں نہ کہیں شک و شبہ آ جاتا ہے، لیکن یقین میں شک و شبہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا جی، ہم کیا بات کر رہے تھے اس سے پہلے؟ ایمان کے لیول کی بات کر رہے تھے. نہیں، اس سے بھی پہلے. اچھا آگے چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے. واولئک، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اب یہاں دیکھیں کہ تقویٰ کے ساتھ اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دے گا، اور آخرت میں کامیابی کی صورت میں جنت بھی عطا فرما دے گا. ٹھیک ہے، فلاح پانے والے. اب دیکھیں یہ جو فلاح لفظ ہے نا، فلاح، مفلحون میں جو یہ لفظ ہے فلاح، فلاح ایسا شخص ہوتا ہے عربی زبان میں جو مشقت اور محنت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں اس کا پھل کھاٹے گا. یعنی اصل میں فلاح نا عربی زبان میں کسان کو کہتے ہیں، جو اپنی زمین پر آخری حد تک مشقت اور محنت کرتا ہے، اس کو چیرتا ہے، اس میں بیج بوتا ہے، اس پر ہل چلاتا ہے، پھر اپنی تمام تدابیر کرنے کے بعد، یعنی اپنے سارے کام کرنے کے بعد اللہ سے دعا کرتا ہے، کیونکہ اب اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. اب بارشیں ہونا یا کوہرا پڑ جانا، زیادہ گرمی پڑ جانا، زیادہ سردی پڑ جانا، یہ سب اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. اب وہ اللہ کا محتاج ہو گیا. اب وہ کہتا ہے، اب اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس فصل پر بہترین طریقے سے معتدل بارش ہو اور موسم جو ہے وہ ٹھیک رہے، تاکہ میری فصل جو ہے میں اس پر بہترین پھر اب اس پہ پھل کھا سکوں. تو یہی فلاح کا کام ہے. یعنی ہم اس دنیا میں فلاح کی طرح کی زندگی گزارتے ہیں کہ ہم اپنی محنت سے، اپنی کوششوں کے ساتھ اپنی زندگی کو اللہ کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اللہ کے محتاج ہوتے ہیں کہ اللہ پتہ نہیں قبول کرتا ہے یا نہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں اور ہم ڈرتے رہتے ہیں کہ اللہ ہمارے اس کام کو بس قبول کر لے. ہم اس پہ اکڑتے نہیں ہیں. متقی لوگ جو ہیں اپنی نیکی پر اکڑتے نہیں ہیں. منافقین کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ اپنے گناہ پر بھی اکڑتا ہے، اپنی نیکی پر بھی اکڑتا ہے، اور اپنے گناہ پہ تو اور زیادہ اکڑتا ہے کہ کر لیا تو کیا ہوا، یعنی اب بلیم کرتا ہے وہ پھر دوسروں کو. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ ہدایت کس کو دے گا؟ جو ان تمام چیزوں کے اوپر اپنے آپ کو کوشش کے ساتھ لے کر آئے گا. تو اللہ تعالیٰ اسے ہدایت بھی دے گا اس دنیا میں بھی، اور آخرت میں تو پھر وہ اس ریوارڈ کا حقدار ہوگا جو اس سے وعدہ، جو اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں ہم آج کے سیکنڈ گروہ کے اوپر، اور وہ ہے کافرین. یہاں تک آپ کو 5 یاد ہو گئے نا متقین کے؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ 5 صفات لکھیں تو آپ لکھ سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں؟ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم ان پر، انذرتہم، خواہ آپ ڈرائیں انہیں، ام یا لم نہیں، تنذرہم آپ ڈرائیں انہیں، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے. یعنی آپ انہیں اب ڈرائیں، وارننگ دیں، سمجھائیں، بتائیں کچھ، یا خوشخبریاں دیں، ان کو سمجھ نہیں آنا، اب وہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ بات سارے کو کافرین کے اوپر نہیں آتی ہے، یہ ایک خاص گروہ کی طرف اشارہ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بات کو پوری طرح سمجھ لیا، حق کو پہچان لیا،
اور اس سب کے بعد اپنی ہٹ درمی یا اپنی ضد یا اپنی انا ان سب کی وجہ سے حق کو ریجیکٹ کر دیا اور کہا کہ ہم نہیں مانتے، تم چاہے کچھ کر لو، ہم نہیں مانتے۔ اب اگر آپ فرض کریں کہ کوئی شخص آپ سے ناراض ہوا ہے اور وہ ناراض جو ہے وہ آپ کی غلطی کی وجہ سے نہیں ہو رہا، آپ وہ اس وجہ سے ناراض ہے کیونکہ وہ آپ سے مطلب پرسنل کوئی گرج ہے اس کو آپ سے، تو آپ اس کے سامنے کتنی بھی صفائیاں پیش کر لیں وہ آپ سے راضی نہیں ہوگا، اس لیے کیونکہ اس نے دل میں یہ بات بٹھا لی ہے کہ یہ شخص غلط ہے اور میں اس شخص کی بات نہیں مانتا۔ تو پھر آپ کتنی بھی اس کو تعویلیں دے لیں، صفائیاں دے لیں، اچھی بات بتا دیں، لیکن وہ آپ کی بات نہیں مانے گا۔ تو یہی وہ بات ہے کہ انہوں نے اپنے دل کے تالے، اپنے دلوں کو تالوں میں بند کر لیا ہے اور انہوں نے جو ہے وہ کہہ دیا کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے۔ یہ چند مخصوص لوگ تھے، یعنی یہ اس وقت کے جیسے یہ ابو جہل ہو گیا، ابو لہب تھا، اور جو مدینہ میں جو یہود کے جو علماء تھے بڑے بڑے، ان کو تو معلوم تھا نا، یہ تو عالم تھے اور یہ الہامی کتاب ان کے پاس تھی، تورات تھی، اور ان کے سامنے ہی سارا کچھ یہ وحی کا سلسلہ موسیٰ علیہ السلام اور سارا کچھ ان کے سامنے ہوتا رہا تھا، تو ان کو پتہ تھا یہ ساری باتیں۔ تو جب ان سب کو معلوم ہونے کے باوجود جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان بھی لیا، اس کے باوجود نہیں مانا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو کیا کیا، ان کے مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک بات کہہ دی کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، اب آپ انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ ان کو سمجھائیں گے نہیں، آپ انہیں بتائیں نہیں، آپ اپنا کام تو کریں گے، لیکن ایک طرح سے وہ ایک فیصلہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ ان کے دلوں نے اب حق کو قبول نہیں کرنا۔ ایک چیز ایک سیکنڈ دیجیے گا مجھے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ سوتے کو تو جگایا جا سکتا ہے نا، کہ جیسے کوئی سو رہا ہے، کسی کو نہیں پتہ تھا، جیسے بہت سارے آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ہندو ہوتے ہیں، کچھ لوگ عیسائی ہوتے ہیں، کوئی یہودی بھی ہوتے ہیں، تو لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ شاید ہدایت ان تک پہنچی نہیں ہوتی، اور یا یہ کہ ان کو کچھ غلط فہمیاں ہوتی ہیں ان کے ماں باپ کی طرف سے، گھر والوں کی طرف سے، یا جو بھی ان کی پرانی جو بھی ان کی تعلیمات ہوتی ہیں ان کی طرف سے، تو ان تک حق نہیں پہنچا ہوتا، تو وہ جو ہے جب ان پر حق پہنچتا ہے تو وہ ایمان بھی لے آتے ہیں۔ لیکن کچھ وہ لوگ جو کہ جانتے بوجھتے جو ہے وہ نہیں مان رہے ہوتے، ان کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے کہ سوتے کو تو جگایا جا سکتا ہے، لیکن جاگتے ہوئے یا مدہوش جو شخص ہے اس کو کیسے کوئی جگائے؟ وہ تو اپنی مرضی سے جو ہے وہ بے ہوش سا یا مدہوش سا ہے۔ تو یہاں پہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہر شخص تک پہنچانا ہمارا فرض ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم نہیں پہنچائیں گے۔ اب ہم یہ سوچ کے کسی کے بارے میں ہم یہ بات اپنے دل میں بٹھا لیں کہ یہ تو ایمان نہیں لانے والے، تو یہ نہیں ہے بات۔ اپنا ہم نے فرض پورا کرنا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں اب منصب رسالت تو ختم، مطلب وہ تو ختم ہو چکا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن یہ جو ذمہ داری ہے یہ امت مسلمہ پر ہے کہ اب رہتی دنیا تک جو اللہ کا پیغام ہے وہ ہمیں پہنچانا ہے، تو یہ بات ہمارے لیے بھی ہے۔ تو اللہ کے علم میں کون ایمان لانے والا ہے اور کون نہیں، یہ اللہ جانتا ہے، ہم کسی کے اوپر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے یہ کافر ہے، یہ مومن ہے، یہ منافق ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ اللہ دلوں کا حال جو ہے نا وہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، ہم کسی کے دل کا فیصلہ نہیں کر سکتے، ہم اپنا کام کریں گے، اپنی ڈیوٹی انجام دیں گے، ہم اس تک اللہ کا پیغام پہنچا دیں گے، باقی ہے کہ اس کا ایمان لانا یا نہ لانا یہ پھر اس کے اوپر ہی ہے۔ اور اب آپ آگے دیکھیں، آگے اللہ تعالیٰ نے اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک عذاب نازل کیا، اور وہ ہے کیا؟ ختم اللہ، ختمہ کا معنی ہوتا ہے مہر لگانا، سیل کرنا، ختم اللہ مہر لگا دی اللہ نے، اللہ اوپر قلوبہم ان کے دلوں کے، ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، وعلا اور اوپر سمعہم ان کے کانوں کے، یعنی ان کے کان اور ان کے دل اللہ تعالیٰ نے سیل کر دیے۔ کسی بوٹل کو جب کوئی پیکنگ ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہ سیل لگی ہوئی ہوتی ہے، اور کہا بھی جاتا ہے کہ اگر سیل ٹوٹی ہوئی ہو تو آپ ایکسیپٹ نہ کریں، اس کے اوپر لکھا ہوا بھی ہوتا ہے۔ تو سیل لگنے کے بعد کوئی بھی جو اندر جو بھی موجود لکوڈ ہے یا چیز ہے جو بھی بوٹل کے اندر، وہ پھر کیا ہوتی ہے؟ محفوظ ہو جاتی ہے۔
اب اندر سے چیز باہر نہیں آ سکتی اور باہر کا کوئی بھی چیز جو ہے وہ اندر یعنی فورن پارٹیکلز اندر جا کے پالیوٹ نہیں کر سکتا. تو ان کے دل اور کان اللہ نے سیل کر دیے ہیں. اب ان کے اوپر اندر کچھ نہیں جانا. آپ کو پتہ ہے جو دل ہے نا اللہ تعالیٰ کے جو ہمارے دل ہے نا یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مین پارٹ بنایا ہے. یعنی کہ سائنس کہتی ہے کہ جو دماغ ہے وہ سارا کچھ کنٹرول کرتا ہے, وہ سوچتا ہے, وہ پلان کرتا ہے, وہ سب کچھ کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کبھی بھی دماغ کا ذکر نہیں کرتے, اللہ دل کا ذکر کرتے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے دل نہیں سمجھتے, تمہارے دل اندھے ہو گئے ہیں, یا کہتے ہیں کہ تمہارے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے رنگ لگا دیا ہے, یا یہ کہ تمہارے دل کالے ہو گئے ہیں. مطلب موسٹلی دلوں کی بات کی جاتی, دماغ کی بات نہیں کی جاتی. اور دماغ اور دل کے لیے جو ان پٹ ڈیوائسز ہیں نا, یعنی کہ دل کے اندر جو دل کے اندر کوئی چیز اندر کیسے جائے گی اس کی ان پٹ ڈیوائسز, جیسے آپ یہ جو مانیٹر اور یہ جو یوز کرتے ہیں, یہ جو آپ کمپیوٹر یوز کرتے ہیں, اس کی ان پٹ ڈیوائسز کون سی ہوتی ہیں؟ کی بورڈ, ماؤس, مائک, یہ ان پٹ ڈیوائسز ہوتی ہیں نا. ان سے جو ہے وہ ڈیٹا اندر جاتا ہے. اور جو مطلب یہ تو ہمارے دل کے لیے جو ان پٹ ڈیوائسز ہیں وہ کون سی ہیں؟ آنکھیں اور کان. اور یہ مکلف بھی ہیں, یعنی کہ ان کا یہ اللہ تعالیٰ ان کا سوال کریں گے, ان سے سوال کریں گے. آنکھوں سے, آنکھوں کا, دل کا اور کانوں کا سوال کیا جائے گا, کیونکہ یہ اللہ نے ہمیں دیے اس لیے کیا کہ ہم اللہ کو پہچانیں. اس دنیا میں اللہ نے ہمیں بھیجا اور بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے ڈھونڈو, مجھے پہچانو اور میری طرف راستہ اختیار کرو, تو میری طرف آؤ. تو اگر انسان ان کلیمٹیز سے اپنی ہماری جو ہمیں چیزیں ملی ہوئی ہیں ان چیزوں کو وہ نہیں استعمال نہیں کرتا, صحیح یوز نہیں کرتا, تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا. تو آپ دیکھیں کہ اللہ نے دل اور کان جو ہے اللہ نے کہا کہ میں نے سیل کر دیے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ جب سوتے ہیں نا تو جب تک کہ آپ بالکل گہری نیند میں نہیں چلے جاتے آپ کے کان پھر بھی ورکنگ میں ہوتے ہیں, آپ سن رہے ہوتے ہیں. کبھی آپ اپنے اماں ابا کے درمیان میں یا کبھی کسی دو لوگ جو باتیں کر رہے ہیں ان کے درمیان میں آپ لیٹے ہوں تو آپ کو اینڈ ٹائم تک بھی ان کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. پھر آپ کچھ پروسیس کرتے ہیں, کچھ باتیں پروسیس نہیں کرتے, لیکن آپ ان کی آوازیں سنتے سنتے سو جاتے ہیں. تو آخر میں جا کے آپ کے کان جو ہے وہ ختم ہوتے ہیں, مطلب سوتے میں. لیکن آنکھیں بند کرتے ہی آپ اندھیرے میں چلے جاتے ہیں. آپ نے آنکھیں بند کی اور آپ دنیا سے کٹ گئے, آپ کی یہ ان پٹ ڈیوائس یہیں ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آنکھ کو سیل نہیں کیا, آنکھ کے اوپر صرف پردہ ہی ڈال دیا. وَعَلَا اور اوپر ابصارہم آنکھوں کے غشاوتن پردہ ہے, تو بس پردہ ہی ڈال دینا کافی تھا. وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب ہے عظیم, بہت بڑا عذاب. جانتے بوجھتے انکار کرنا, جانتے بوجھتے. ہم کو معلوم ہے کہ قرآن جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے, ہم کو بھی معلوم ہے نا, ہم بھی تو بورن مسلمز ہیں, ہم بھی یہ بات جانتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے اور ہمیں اسے پڑھنا ہے, اور اسے ہم پڑھیں گے اور اسے سمجھیں گے, اس پر عمل کریں گے تبھی ہماری نجات ہوگی. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم جو ہے وہ اس کو ایک برکت کی کتاب سمجھ کے اور بس وظیفے کر لیتے ہیں اس کے اوپر, اور تھوڑا سا ریسائٹیشن کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت نیک ہو گئے ہیں, اور بس اتنا ہی کافی ہے. اب ہم اپنی اولادوں کو ہم کتنا قرآن کی تعلیم دیتے ہیں اور کتنا ہم قرآن کے ساتھ اسے کنیکٹ کرتے ہیں, یہ ہمارے عمل جو ہیں یہ بڑے اگینسٹ جا رہے ہوتے ہیں ہماری باتوں سے. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم جو ہے وہ ہمارے لیے کیا پرائیورٹیز ہیں, کیا چیز جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے. ہم اس دنیا کو بہت ضروری سمجھتے ہیں, حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے وہ فانی چیز ہے. جس وقت ہماری موت آئے گی اس وقت یہ تمام چیزیں ہمارے لیے بالکل ختم ہو جائیں گی, سارا رشتہ, ساری چیزیں. پتہ ہے نا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو انسان کا نام بھی انسان کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے. پھر لوگ یہ نہیں کہتے کہ فلاں کہاں ہے, کہتے ہیں ڈیڈ باڈی کہاں ہے, میت کہاں رکھی ہے, جنازہ کہاں ہے. پھر انسان کا تو نام بھی ختم ہو جاتا ہے, سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہم جمع کرتے ہیں, جس چیز کے پیچھے ہم بھاگے چلے جا رہے ہیں, جن اسٹیٹسوں کی دوڑ میں, جن گھروں کی دوڑ میں کہ ایک سے بڑھ کر ایک گھر بنا لیں, اس سے بہتر گاڑی خرید لیں, اس سے بہتر جو ہے اور کچھ سامان جمع کر لیں, تو یہ سب چیزیں تو ہم چھوڑ جائیں گے یہاں پہ. اصل میں جس چیز کے لیے ہمیں فکر ہونی چاہیے اور وہ ہونی چاہیے ہماری آخرت,
کہ جب ہم آخرت میں اللہ کے پاس جائیں گے تو اس وقت ہمارے پاس نیکیوں کی کرنسی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس وقت ہم خالی ہاتھ تو نہیں ہوں گے، اس وقت ہمارے اعمال اس قابل ہوں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جا سکیں، منہ دکھا سکیں اللہ کو اپنا۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ ایک حدیث میں ہے کہ مومن جب گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر کے گناہ سے باز آ جاتا ہے تو اس کا دل پہلے کی طرح صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کی بجائے گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ پھیلتا چلا جاتا ہے اور پھیلتے ہوئے پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ زنگ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قرآن مجید میں سورۃ المطففین میں، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جو یہ کام کرتے ہیں نا اسی کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ اور اسی کی عافیت کو قرآن نے ختمہ یعنی مہر لگ جانے سے تعبیر کیا ہے، جو ان کی مسلسل بدعمالیوں کے نتیجے میں ہوا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کوئی باعثنس نہیں کی ہے، یعنی کوئی ظلم نہیں ہوا ہے ان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تو دل سیل کر دیا، اب اگر یہ ایمان نہیں لا رہے تو اس میں ان کا کیا قصور؟ اس لیے کیونکہ یہ بار بار حق کو قبول کرنے سے انکار کرتے رہے، بار بار ان کے دل پہ دستک ہو رہی تھی، بار بار انہیں سمجھ آ رہا تھا، یہ یقین تھا۔ آپ کو پتہ ہے ابو جہل نے اپنے منہ سے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ یہ بالکل صحیح بات ہے، لیکن میں ان کی بات پہ یقین نہیں کر سکتا، مطلب میں اس پر ایمان نہیں لا سکتا۔ اس لیے نہیں لا سکتا کیونکہ ان کے اور ہمارے قبیلوں میں جو ہے وہ ایک زمانے سے ایک رائیولری چل رہی تھی، یعنی کہ ان کے یہاں تو وہ تھا نا کہ جیسے یہ حاجیوں کو کھانا کھلاتے تھے، پانی پلاتے تھے، کچھ قبیلوں کے ذمے جو ہے وہ کچھ کام تھے، کچھ قبیلوں کے ذمے پانی پلانا تھا، کسی کے دل میں کھانا کھلانا تھا، کسی کا کوئی رہائش پرووائڈ کرتا تھا، اس طرح کے انہوں نے کام ذمے ڈیوائڈ کیے ہوئے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی وہاں پہ حج تو ہوتا تھا نا، تو حاجیوں کی یہ بہت خدمت کرتے تھے، شروع سے ان کا ایک وہ تھا، ان کا رواج تھا، اور اس کو یہ بہت ثواب کا کام بھی سمجھتے تھے، اور تھا بھی ثواب کا کام کیونکہ وہاں پر حج ہوتا تھا۔ تو جیسے آج کل بھی لوگ جو ہیں بہت اہتمام کے ساتھ بہت سے ریچولز جو ہے وہ کرتے ہیں، تو اس نے کہا کہ جیسے وہ لوگ کھانا کھلاتے تھے ہم بھی کھانا کھلاتے تھے، جیسے وہ لوگ پانی پلاتے تھے ہم بھی پلاتے تھے، تو اب ان کے قبیلے میں یا ان کے جو یعنی ان کے قوم میں جو ہے وہ اگر نبی مبعوث ہو گیا اور اگر ہم ان کو مان لیں گے تو ہم نیچے ہو جائیں گے، ہمارا لیول جو ہے وہ ان سے نیچے ہو جائے گا، اس لیے وہ جو ہے مانتے نہیں تھے، اس نے ماننے سے انکار کر دیا۔ تو یہ ان کی اپنی دنیاوی ضد بحث اور ہٹ درمی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے حق کو پہچاننے کے باوجود بھی انکار کر دیا۔ یہ بہت سارے سردار تھے جو کہ مکہ میں تھے اور انہوں نے حق کو جو ہے وہ نہیں مانا۔ تو آج کا لیکچر یہیں تک رکھتے ہیں۔ اب یہاں تک آپ لوگوں کے کوئی سوال ہیں یا کوئی کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو مجھے بتا دیں۔ جی کوئی کچھ شیئر کرنا چاہتا ہے؟ جی جو 6th آیت ہے اس کو آپ دوبارہ سے تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں گی، وہ تھوڑا سا مجھ سے مس ہو گئی ہے۔ آیت نمبر 6 یہ والی ان الذین کفروا، جی اس کو تھوڑا سا دوبارہ سے ایکسپلین کر دیں گی؟ جی میں کر دیتی ہوں۔ دیکھیں ان الذین کفروا سواء علیہم، کہ جو لوگ کفر کر رہے ہیں نا ان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ بیسیکلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دے رہے ہیں ایک طرح سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا بہت حریص ہوتے تھے کہ یہ بھی ایمان لے آئے، فلاں بھی ایمان لے آئے، اور سرداروں کا ایمان لانا اس دور میں بہت امپورٹنٹ اس حوالے سے ہوتا تھا کہ اگر کوئی سردار کسی قوم کا ایمان لے آتا تھا نا تو اس کے پیچھے پوری قوم یعنی جو ان کے پیچھے جو ان کے فالوورز ہوتے تھے وہ سب کے سب ایمان لے آتے تھے۔ تو سرداروں کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فوکس ہوتا تھا کہ یہ ایمان لے آئیں، اور اگر یہ ایمان نہیں لا رہے ہوتے تھے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شاک گزرتا تھا، بہت افسوس ہوتا تھا ان کو کہ یہ کیوں نہیں ایمان لے کے آ رہے، اتنی واضح آیات ہیں، اتنی واضح بات ہے، یہ کیوں نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بیسیکلی ایک تسلی بھی دے رہے ہیں کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے، آپ کچھ بھی کر لیں، ان کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اب
عذاب مسلط کر دیا ہے کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، اس لیے کیونکہ یہ جانتے ہیں، یہ جانتے بوجھتے انکار کر رہے ہیں۔ ایک تو وہ ہوتا ہے نا کہ جو لا علمی میں انکار کر رہا ہوتا ہے، اور ایک وہ شخص ہوتا ہے جو کہ جانتے بوجھتے انکار کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو آپ کیسے سمجھائیں گے؟ ٹھیک ہے، آپ سمجھ آئی بات؟ دیکھیں یہ کیا اس میں مطلب اگر آپ اس کا دیکھیں نا تو ان الذین کفروا سواء علیہم، ان کے اوپر برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے۔ یعنی ان کے اوپر اب ڈرانا یا نہ ڈرانا ایک دم برابر ہو گیا ہے، اب کیونکہ مانیں گے اس لیے نہیں تو آپ کچھ بھی کہہ لیں۔ جی نمرا سمجھ آیا؟ جی تھینک یو جی ٹھیک ہے اجازت جی صدف کچھ کہیں گی؟ آپ نے انمیوٹ کیا ہے، کچھ کہیں گی صدف؟ ویسے ہی انمیوٹ ہو گیا شاید۔ ٹھیک ہے چلیں جی یہیں تک رکھتے ہیں اپنی کلاس کو۔ اچھا اب آپ لوگوں نے کرنا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ترجمہ یاد کرنا ہے، اور ترجمہ یاد کرنا کس طرح سے ہے وہ انشاءاللہ میں ایک ویڈیو بناؤں گی آپ لوگوں کے لیے، اور ویڈیو بنا کے میں آپ لوگوں کو بھیجوں گی تاکہ آپ لوگ اس سے جو ہے وہ آپ لوگوں کو ایک آئیڈیا ہو جائے۔ اور آپ لوگوں نے کیا کیا لینا ہے، اپنے پاس ایک ایسا مصحف ہونا چاہیے جس کے اوپر کوئی ترجمہ نہیں لکھا ہوا، آپ نے اس سے سنانا ہوگا ترجمہ، اور چیٹ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ تو اللہ کا اور آپ کا معاملہ ہے نا، اور اس سے آپ کو ہی فائدہ ہونا ہے ایٹ دا اینڈ۔ جی صدف آپ کا ہینڈ ریز ہوا ہے، کچھ کہنا ہے؟ السلام علیکم۔ جی شائستہ جی وعلیکم السلام۔ جی میں یہ کہہ رہی ہوں جو بات اہم ہوتی ہے آپ بتا دیا کریں کہ اس کو نوٹ کر لیں، وہ نوٹ ہمارے اپنے پاس خود بنتے جائیں گے، اور وہ پزل ہو جاتے ہیں کہ کیا بات نوٹ کرنی ہے اور کیا نہیں، یہ پلیز ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ ٹھیک ہے جی بالکل، جیسے میں نے کوشش کرتی ہوں کہ جیسے میں نے ابھی ڈیفینیشنز لکھوائی ہیں ایک دو، تو میں نے کہا تھا کہ نوٹ کریں بات، کبھی کبھی میں بھول بھی جاتی ہوں یہ کہنا کہ آپ یہ نوٹ کریں، لیکن دیکھیں جو باتیں آپ کو لگتا ہے نا کہ یہ لکھنی چاہیے تو وہ لکھا کریں۔ جیسے بہت ساری باتیں میں نے آپ کو بتائی نا یہاں پر کہ تقویٰ کیا ہے، ہدایت کیا ہے، ضرورت جو ہے وہ ہمارے لیے عمل کی بات کیا ہے۔ اس وقت ہم دیکھیں اس وقت جو دنیا میں دوڑ جو چل رہی ہے وہ کیا ہے، اور ہمیں اصل میں کس دوڑ میں آگے ہونا چاہیے۔ تو یہ چیزیں آپ لکھیں، کیونکہ یہ وہ نوٹس ہوں گے جو آج آپ ابھی اس وقت سن رہے ہیں آپ کو یاد ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کچھ سالوں بعد جب آپ اس نوٹس کو اٹھائیں گی نا تو آپ کہیں گے کہ اچھا یہ میں نے کبھی لکھا تھا، اور آپ ایک دم ریوائیو ہو جاتا ہے آپ کے لیے جو بھی آپ نے لکھا ہوتا ہے نا، اور وہ آپ کے لیے ایک نئے طور پر ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے جو آپ نے لکھا ہوتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جو کچھ بھی آپ لکھتے ہیں نا وہ صحیفے بھی آپ کے نامہ اعمال میں تولے جائیں گے۔ یہ تمام پیپرز، یہ ساری سیاہی، یہ تمام چیزیں بھی آپ کے جو آپ کے پین کی انک ہے یہ بھی آپ کے نامہ اعمال میں تولا جائے گا، کیونکہ یہ آپ اللہ کی خاطر یہ جو علم حاصل کر رہے ہیں نا یہ تو افضل ترین علم ہے، یہ سب تولا جائے گا تو اس کا وزن بڑھ جائے گا ہمارے نامہ اعمال میں، نیکیوں کا وزن۔ تو یہ آپ ضرور لکھا کریں ان سب چیزوں کو، کیونکہ ہاں باجی آپ کے لکھنے سے فائدے۔ بہت فائدہ ہوتا ہے، جی لکھنے سے بالکل ذہن میں بہت اچھا بیٹھتا ہے، بہت میرے کو تو بہت اچھا بیٹھتا ہے، میرے کو سننے سے زیادہ بالکل لکھنے میں بہت زیادہ ذہن میں بیٹھتا ہے۔ بالکل بالکل لکھنے سے ہاں اور بہت مجھے اچھا یہ پتا نہیں تھا کہ یہ بھی مجھے عمل نامے لکھا جائے گا، مجھے یہ پتا نہیں تھا، آج اچھا آپ نے بتا دی، جزاک اللہ خیر، اچھا مجھے مجھے ایسا اس کے لگا بارے کہ میں میں نے دو نہیں تین کورسز میں پیچھے بتایا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے جی ہاں میم پتا آپ ہے نے تو لیکن بہت مجھے بار یہ بات جی ثانیہ کیا بہت کہہ بار رہی؟ بتائی، جی میم آپ نے بہت بار یہ بات بتائی ہے ہاں جی میں نے کئی دفعہ یہ ہاں بات ذہن کی۔ سے نکل گئے، وہی ذہن سے بات نکل گئے۔ اس لیے میں دہراتی بھی رہتی ہوں کہ بھول بھی جاتا ہے انسان، اور پھر یہ ہوتا ہے کچھ لوگ نئے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس، کچھ نئے پہلی دفعہ لے رہے ہوتے ہیں کورسز، تو میں وہ باتیں ریپیٹ بھی کر لیتی ہوں تاکہ جو ہے وہ ان کے لیے بھی جو ہے نئی ہوتی ہیں ان کے لیے۔ ٹھیک ہے میم۔ یہ ایک کوشچن تھا کہ تو آپ نے بتایا تھا نا تورات میں جو ہے احکامات تھے، اور انجیل میں کیا بتایا تھا آپ نے، وہ مجھے حکمت تھوڑا رہ گیا تھا، حکمت حکمت۔ ہاں تھینک یو، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے باجی حکمت کیا ہے باجی؟ باجی تھوڑا حکمت۔ حکمت یعنی کہ یہ کہ جیسے کوئی اگر کام آپ کو کہا جا رہا ہے تو وہ کیوں کہا جا رہا ہے، اس کی ریزنز۔ اچھا اچھا جزاک اللہ خیر۔ تو انجیل میں بیسیکلی ریزننگس تھیں، تو وہ دونوں مل کر جو ہے وہ ایک بک آف ڈیڈ بنتی تھی۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نا کہ عیسائیوں کی جو سرشت تھی اس وقت کے دور میں، اب تو خیر نہیں، لیکن اس وقت کے دور میں عیسائیوں کی طرف جو کہا جاتا ہے کہ عیسائیوں میں نرم دلی زیادہ پائی جاتی ہے، جبکہ یہود جو ہیں وہ سخت دل ہوتے ہیں، کیونکہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کرتے کرتے آپ سخت ہو جاتے ہیں۔
جب آپ اپنے بچے کے ساتھ، جب آپ اپنے بچوں کو بھی ڈسپلن کرتے ہیں نا، اور آپ صرف ڈوز اینڈ ڈونٹس کے اوپر اگر آپ ان کو رکھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے باتوں میں اور آپ کے رویے میں نا سختی زیادہ آ جاتی ہے. لیکن اگر آپ ان کے ساتھ حکمت کے ساتھ چلتے ہیں، ان کی ایج کے حساب سے ان سے بات کرتے ہیں، ان کے لیول کے حساب سے ان کو ڈیل کرتے ہیں، تو پھر رشتہ آپ کا بھی اور آپ کے بچوں کے ساتھ اور ان کا بھی جو ہے نا دل مطلب ایک نارمل لیول پر رہتا ہے، مطلب دل سخت نہیں ہوتے. آپ دیکھتے ہیں جو لوگ بہت زیادہ ڈسپلن کرتے ہیں بچوں کو، ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں، ہر وقت جو، تو وہ بچے نا تھوڑے سخت مزاج سے ہوتے ہیں. بچے بھی اور بڑے بھی سخت مزاج سے ہوتے ہیں. تو آپ دیکھیں تورات اور انجیل کا یہی فرق ہے، سختی. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہ تعالی ہم نے جو کچھ بھی اس کلاس میں آج پڑھا ہے اسے اپنی بارگاہ رحمت میں قبول فرمائیے، اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور اس سے بہترین استفادہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیے، اور جو کچھ بھی ہم سیکھ رہے ہیں اس کو ہم دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور اس پر صحیح عمل کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کریں، اور اس کورس میں آخر تک ہم اس پر استقامت کے ساتھ جمے رہیں انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.